वेलकम है। निगरान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। तफसीली डोज़ियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत के खिलाफ डोज़ियर में अक़लियतों की इबादत गाहों की पाबंदी से आगाह किया गया। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम और इस्तेहसाल पर डोज़ियर जारी कर दिया। भारत में तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं। डोज़ियर के मुताबिक मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। भारत में 1600 से ज़ायद मसाजिद को मीडिया मुहिम में निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया है। तफसीली डोज़ियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। हिंदुत्व एक चैलेंज के तौर पर भारत में सामने आ रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। RSS भारत में अक़लियतों को मुसलसल निशाना बना रही है। इंसानियत का इस्तेहसाल करने वाला भारत खुद को कैसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर सकता है? हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइली गुस्सा ठंडा करने के लिए और कितने फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें चाहिए, वो मार्गला डायलॉग से खिताब कर रहे थे। The entire globe is experiencing one of the medieval, or even probably there is no parallel in the medieval world of such barbaric and horrific acts which are being committed by the state of Israel against the unarmed citizenry of Palestine. How many Palestinian children have to be killed to appease and address that Israeli anger? We feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting the technological transfer, the investment part, and other engagement with the Western Hemisphere. The politics of Hindutva is another challenge. It's the idea of Hindutva which pronounces itself and targets specially and specifically two major monotheist religions, and that is Islam and Christianity. Hindu amongst the Sikhs are one of the most beautiful, along with Christians, are a minority which cherishes its security, prosperity, and shares a common destiny with the rest of Pakistanis. Pakistan does have a challenge from the non-state actors within, which we are fully realizing, preparing to respond to this challenge, be it in the religious-inspired violence or ethnic-inspired violence in the province of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, particularly and generally to the rest of Pakistan. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना ECL से नाम निकालने और शामिल करने पर गौर करेगी। हज पॉलिसी 2024 मामूली तब्दीली के साथ दोबारा मंजूर की जाएगी। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा कि वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त निगरान वफाकी काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल समेत 11 नुकाती एजेंडे पर मुशावरत और उसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसमें खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतालिक अमूर का एक बार फिर जायजा लिया जाएगा, जबकि मामूली तब्दीली के साथ हज पॉलिसी 2024 एक बार फिर काबीना से आज मंजूर किए जाने का इम्कान है। और बैंकों को माली साल 2021 और 22 में ज़र मुबादला पर गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स मंजूरी के हवाले से आज इस एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। इसी तरह से ECL लिस्ट में नामों के इंदराज और अखराज के लिए कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो भी एजेंडे में शामिल है और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक भी आज ली जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तान बिजनेस वीज़ा ऑनलाइन लिस्ट में मज़ीद ममालिक को शामिल करने के हवाले से भी वफाकी काबीना गौर कर रही है। इसके अलावा मजमूई तौर पर जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है?
مزید کہا کہ نظر ثانی کی درخواست آ جاتی ہے پھر کئی سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. چیف جسٹس پاکستان کہا جاتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظر ثانی زیر التوا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ آپ اب بھی سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا. جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں. ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ ہم خود کے ہی دشمن بن چکے ہیں, آپ اپنے ملک سے مخلص نہیں. باتیں کرنے والے بہت آئے, عملی طور پر کچھ نہیں کیا. نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہاں گئی وہ تبدیلی, عوام کو پوچھنا چاہیے. بغض, حسد, گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندا کیا. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارا ایجنڈا صرف سڑکوں, تعلیم, صحت تک محدود نہیں ہوگا. باتیں کرنے والے بہت آئے, عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کہاں گئی وہ تبدیلی, عوام کو پوچھنا چاہیے. بغض, حسد, گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا صرف سڑکوں, تعلیم, صحت تک محدود نہیں ہے. نواز شریف کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے آپ بھی دیکھیے. ہوتی تو کب کا پاکستان آج بدل چکا ہوتا. آج کوئی بھی پاکستان میں یہ نیا پاکستان تھا, اور نئے پاکستان میں ہوا کیا ہے بھائی؟ کون سی نئی چیز آئی ہے؟ کوئٹہ ویسے کا ویسے ہی ہے. آج بھی بس اسی طرح سے کوئی سیاست کیا اس نے پاکستان کے معاشرے کو جو ہے نا وہ تباہ برباد کیا. دھرنے کیا ہوتے ہیں, یہ کس کام کے لیے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف ترقی کی رفتار کو روکنے کے لیے. ادھر سے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, باہر دھرنے ہو رہے ہیں. اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سے کوئی اور اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے لیے اقتدار بھی چاہیے, ہمیں پاکستان چاہیے اور ایک خوشحال پاکستان چاہیے. تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ تمام تر سازشوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نہیں ٹوٹی ہے. نواز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبوں کا آغاز کیا. بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. گوادر پورٹ کی مکمل فعالیت سے اس خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. خواتین ووٹ دینے نکلیں گی تو ملک کی تقدیر بدلنا شروع ہوگی. وہ کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. تمام تر مشکلات کے باوجود ظلم کے باوجود جبر کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. اس کا ایک ورکر نہیں ٹوٹا. سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب اپنے دوروں کا آغاز کیا تو وہ کوئٹہ سے کیا, بلوچستان سے کیا. بلوچستان کے بارے میں باتیں سب نے کی, لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ بلوچستان کے لیے اگر عملی کام کسی نے کیا ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ نظر آتا ہے پوری دنیا کو, تو یہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اور یہاں پر خواتین کے ونگ کو بھی ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ہمیں مائنورٹیز کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. شہباز شریف نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیا کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ان سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں, رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم سب اپنے گربانوں میں جھانکیں اور تجزیہ کریں. امید کرتا ہوں کہ سیاسی رہنما اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں. جسے عوام وزیر اعظم بنائیں گے اسے قبول کریں گے. اگر نواز شریف وزیر اعظم بنے تو سب قبول کریں گے. ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں
کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی۔ 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی، اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی۔ پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ اسموگ کی شدت میں اضافہ، پنجاب میں سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محکموں کی طرف سے بدھ کو تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے، جبکہ ہفتے کے روز مارکیٹس، جم، سنیما، تھیٹر اور فیکٹریاں مکمل بند کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ بڑی شاہراہوں پر ٹریفک سگنل بند ہونے پر گاڑیوں کے انجن بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ حسن رضا ڈیپٹی بیورو چیف لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسموگ کے حوالے سے عام اجلاس شام کو طلب کر لیا ہے۔ جو اسموگ کے تدارک کے لیے جو سب کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، انہوں نے جو تجاویز تیار کی گئی ہے، اس کے مطابق سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کی تجاویز دی گئی ہے۔ محکموں کی طرف سے بدھ کو تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز ہے۔ ہفتے کے روز مارکیٹیں، جم، سینما، تھیٹر اور فیکٹریاں مکمل بند کرنے کی تجویز ہے۔ ہفتے کے روز ریسٹورنٹ بند کرنے کی تجویز کے ساتھ ساتھ صرف ٹیک ہوم اور ہوم ڈیلیوری ہوگی۔ بڑی شاہراہوں پر ٹریفک سگنل بند ہونے پر گاڑیوں کے انجن بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ شہر میں پبلک اور پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری دفاتر میں بدھ کے روز آدھے ملازمین کام کریں گے۔ بدھ اور ہفتے کو سافٹ لاک ڈاؤن کے بعد شہر میں ناکے لگانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اسموگ میں اضافے کے سب سے بڑی وجہ لاہور میں غیر معمولی ٹریفک ہے، اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھواں اسموگ میں صرف 7% اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے متعلقہ کمیٹی کا کہ خلاف قانون کرنے والی فیکٹریوں کو بند اور بھاری جرمانوں کی تجویز زیر غور ہے۔ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کی بھی تجویز زیر غور لائی گئی ہے، جس پر آج جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سربراہی میں جو اجلاس ہوگا، اس میں تجاویز کے دیکھنے کے بعد کچھ فیصلے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن آپ کا۔